आप बेफिक्र रहें बास, मैं उन्हें लाज़मन तलाश कर लूँगा। बाबक से ये लोग नहीं छुप सकते। बाबक ने कहा, ओके मुझे 2 घंटे बाद रिपोर्ट देना, मैं मुंतज़िर रहूँगा, चीफ बास ने कहा और हाथ बढ़ाकर मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नुमाया थे क्योंकि वो बाबक की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में इंटरनेशनल ट्रेन की एक सीट पर बैठा हुआ था। उसने यूरोपीय ताजरों जैसा मेकअप कर रखा था। बाकी साथी भी यूरोपीय ताजरों के मेकअप में इधर उधर फैले हुए थे। इंटरनेशनल ट्रेन में तकरीबन हर मुल्क और हर रंगो नस्ल के अफराद नजर आ रहे थे। इमरान की सीट के साथ एक नौजवान लड़की एक रसाला पकड़े उसके मुतालिया में मसरूफ थी। लड़की के चेहरे पर मोटे शीशों की ऐनक और फनी तामीरात पर मबनी रसाले थे, जिसे देखकर हर आदमी यह आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था कि लड़की किसी यूनिवर्सिटी की आला क्लास की तालिबा है और फ़न तामीर पर डॉक्टरेट नहीं तो कम अज़ कम मास्टर डिग्री ज़रूर कर रही है। लड़की चेहरे मेहरे से ही खुश्क और फिलासफर किस्म की दिखाई दे रही थी। उसने लिबास भी आम लड़कियों से हटकर बूढ़ों जैसा पहन रखा था। इमरान ने ट्रेन पर सवार होते हुए ये फैसला किया था कि वो सारे सफ़र में संजीदा रहेगा क्योंकि उसकी मसखरों जैसी हरकतें और बकवास करने की आदत उसकी शनाख्त का ज़रिया बन सकती थी। और बहरहाल वो हल्का मौत को इस कदर बेबस भी नहीं समझ रहा था कि वो लोग खामोश होकर बैठ गए होंगे, लेकिन काफ़ी देर से खामोश और संजीदा रहने से इमरान को एक अजीब सी बेकिली सी महसूस हो रही थी। मज़ाहिया बातें करना इमरान की फितरत सानिया बन चुकी थी। जब ज़ुबान की खुजली हद से बढ़ गई तो इमरान से रहा ना गया। मिस्टर, आपका नाम जानने की सआदत हासिल कर सकता हूँ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। मैं तुम्हें मर्द नजर आ रही हूँ जो मुझे मिस्टर कह रहे हो, लड़की ने बुरी तरह चौंकते हुए इमरान को देखकर कहा। मर्द नजर आ रही हूँ, कमाल है, मर्द के लिए तो ग्रामर में नजर आ रहा हूँ इस्तेमाल होता है, इमरान ने और ज्यादा मासूमियत से कहा और लड़की होंठ चबाकर रह गई। शट अप, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, मैं फ्लर्ट नहीं हूँ, लड़की ने उसे बुरी तरह झाड़ते हुए कहा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा फ्री होने की इजाज़त है, लेकिन फ्लर्ट टिपेट सिगरेट तो सुना था, ये फ्लर्ट कोई नया ब्रांड है। इमरान भला कहाँ खामोश रहने वाला था और इस बार इस लड़की ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी सेहत के मुतालिक अंदाज़ा कर रही हो। तुम चाहते क्या हो? तारुफ चाहते हो तो सीधी बात करो, लड़की ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। मुझे मार्टिन कहते हैं, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वेस्टर्न गारमेंट में, इमरान ने जवाब में बड़ी बाकायदगी से अपना तारुफ करा दिया। मुझे एलिजाबेथ कहते हैं, मैं पेंसिल्वाना यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, लड़की ने इंतहाई खुश्क अंदाज में अपना तारुफ कराया। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो अपना तारुफ कराकर पीछा छुड़ाना चाहती हो। कौन कहते हैं? और फिर पेंसिलियन तो एक दवा है, इसकी यूनिवर्सिटी कहाँ से बन गई? कमाल है, आप किसी और सयारे से तशरीफ नहीं लाई, इमरान ने उसे इसी तरह मासूम से लहजे में कहा और इस बार लड़की के खुश चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। आप खासे दिलचस्प आदमी हैं मिस्टर मार्टिन, लड़की ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो नजर आई। दरअसल मेरी एक दोस्त से शर्त लग गई थी कि आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आएगी तो आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगी, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, मुस्कुराहट के बावजूद आप खूबसूरत नहीं हैं। अब मैं शर्त जीत गया हूँ, आप वाकई मुस्कुराहट आने से बहुत खूबसूरत हो गई हैं, इमरान ने कहा और एलिजाबेथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। तारीफ के इस खूबसूरत अंदाज पर शुक्रिया, आप वाकई दिलचस्प आदमी हैं, लेकिन आपका ये अंदाज बता रहा है कि आप जहनी तौर पर मशरिक से ताल्लुक़ रखते हैं, लड़की ने हंसते हुए कहा। ओ मशरिक, बड़ी हसरत रही कि मशरिक की ख्वाबनाक सरजमीन देखूं, परियों, जालिम दियों, जादूगरों और स्पेरों की सरजमीन जहाँ कदम कदम पुरस्रार हैं, जहाँ चुड़ैलें दरख्तों पर रहती हैं और खूबसूरत परियां बागों में, इमरान ने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा। कमाल है, आप तो बिजनेसमैन की बजाय शायर लगते हैं, लड़की ने हैरान होते हुए कहा। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगती है तो शेर अल्हाम की सूरत में मेरे दिल पर वार होना शुरू हो जाते हैं, इमरान ने बाकायदा दिल पर हाथ रखते हुए कहा और लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। अब उसे देखकर भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये वही बूढ़ी और खुश्क लड़की है। वो चंद लम्हे उसे गौर से देखती रही और फिर यकलहत सीट से उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा टॉयलेट तक हो आऊं, लड़की ने संजीदा लहजे में कहा और रसाला सीट पर रखकर वो तेज तेज कदम उठाती डिब्बे के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। इमरान चंद लम्हे तो खामोश बैठा सोचता रहा, फिर उसने सीट पर से रसाला उठाकर देखना शुरू कर दिया। रसाला तामीरात के मुतल्लिक था। अभी उसने रसाले के चंद ही वर्ग पलटे थे कि यकलहत किसी ने रसाला उसके हाथ से छीन लिया। उठकर खड़े हो जाओ, दूसरे लम्हे एक रख्त आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने चौंक कर देखा तो उसके सामने एक राहत चेहरे वाला पुलिस ऑफिसर खड़ा था। ये बैनुल-अक़वामी ट्रैवलिंग पुलिस ऑफिसर था जो ट्रेन में नज़्म व रफ्त रखने के लिए तैनात थी और इससे वसी इख्तियारात सौंपे गए थे।
مام میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے نیچے سیٹ ہے اور کچھ نہیں، عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، پولیس آفیسر نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہولسٹر سے لگا ہوا سروس ریوالور نکال کر اس کی نال عمران کی گردن سے لگا دی۔ ٹرین میں موجود ہر افراد چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہو۔ آخر بات کیا ہے آفیسر؟ سامنے بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر یورپی نے پوچھا۔ آپ خاموش رہیں، یہ مشکوک آدمی ہے، ہم نے ان کو چیک کرنا ہے، چلو میرے ساتھ، آفیسر نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے قطار سے باہر کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور ویسے ہی تھا۔ تمیز سے بات کرو، عمران نے یکلہت ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میرے ساتھ خاموشی سے چلو، انسپکٹر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ چلو کہاں چلتے ہو؟ عمران نے کہا، اور پھر وہ آفیسر کے ساتھ چلتا ہوا ڈبے کے آخری حصے میں موجود پولیس روم کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے ادھر جاتے ہی کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھے اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ عمران کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا مخصوص اشارہ سمجھ چکے تھے۔ عمران پولیس روم میں داخل ہوا تو وہاں 4 پولیس آفیسر ان سے پہلے موجود تھے اور وہ لڑکی الزبتھ بھی ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ عمران کو دیکھتے ہی باقی پولیس آفیسر نے بھی ریوالور نکال لیے۔ تمہارا نام علی عمران ہے؟ اسے لے آنے والے پولیس آفیسر نے پہنچتے ہی کرخت لہجے میں کہا۔ میرا نام مارٹن ہے، تم میرے کاغذات چیک کر سکتے ہو، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتا دو، الزبتھ کی ریڈنگ غلط نہیں ہو سکتی، اسی پولیس آفیسر نے کہا۔ یہ مشکوک آدمی ہے باس، خالصتاً مشرقی انداز میں باتیں کر رہا تھا، الزبتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اسی لمحے عمران سمجھ گیا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ یہ الزبتھ پولیس آفیسر حلقہ موت کے افراد ہیں اور انہوں نے عمران کو اس کی باتوں سے چیک کر لیا ہے، لیکن انہیں پوری طرح یقین تھا، اسی لیے وہ چیک کرنا چاہتے تھے۔ سنو، میرے کاغذات چیک کر لو اور اگر چاہو تو کسی بھی قیمت پر میں تمہارے ہیڈ کوارٹر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تم پوری طرح تسلی کر لو، اس سے بھی زیادہ چیکنگ چاہتے ہو تو میرے گھر میں فون کر کے چیک کر لو، تمہیں ہاں مجھ پر کسی اور کا شک ہو گیا ہے۔ عمران نے اس پر خالصتاً یورپی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں؟ پولیس آفیسر نے اس بار قدرے تذبذب بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اکیلا ہی سوار ہوا ہوں اور ابھی تک اکیلا ہی ہوں، عمران نے کہا۔ تم نے ویسٹرن کارمن اترنا ہے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ ہاں، میرے پاس ویسٹرن کارمن کا ہی ٹکٹ ہے اور آئندہ سٹاپ ویسٹرن کارمن ہی ہے، عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، تمہارا اطمینان بتا رہا ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، بہرحال ہم تمہیں چیک کر لیں گے۔ ہمیں ہیڈ آفس سے رپورٹ ملی ہے کہ ایک بین الاقوامی مجرم علی عمران اس ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اس لیے ہم نے چیک کیا ہے، تم جا سکتے ہو، پولیس آفیسر نے اپنا ریوالور ہولسٹر میں واپس رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر پولیس روم کے سامنے بنے ہوئے بار کاؤنٹر پر کھڑے تھے۔ عمران ان کی طرف دیکھے بغیر واپس اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی قطار میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے عمران کو اس طرح واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ چیکنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کسی بین الاقوامی مجرم کو چیک کر رہے ہیں، عمران نے جواب دیا اور اطمینان سے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل اور صفدر بھی واپس آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ البتہ الزبتھ واپس نہیں آئی تھی، شاید وہ وہیں پولیس ڈبے میں ہی رک گئی تھی۔ ٹرین انتہائی تیز رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران ان کی چال سمجھ گیا تھا، وہ اب اس کی مکمل نگرانی کریں گے تاکہ اس کے ساتھیوں کا بھی پتہ چلایا جا سکے، اور شاید اسی لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر ٹرین میں قتل و غارت بھی شاید ان کے منصوبے کے خلاف ہو۔ چند لمحوں بعد عمران نے جیب سے رومال نکالا اور اسے اپنا منہ بار بار مخصوص انداز میں صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ مخصوص کوڈ میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ اسے چیک کر لیا گیا ہے اور اب محتاط رہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کے بعد ٹرین کی رفتار آہستہ ہونی شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ ہوتے ہی ٹرین ویسٹرن کارمن کے سرحدی اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ٹرین کا یہ اختتامی اسٹیشن تھا۔ ٹرین رکتے ہی اس کے دروازے کھلے اور لوگ اٹھ کر دروازوں کی طرف لپکے۔ عمران نے اوپر سامان والی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے اترتے وقت صفدر اس کے ساتھ ہی اترا۔ سب ہوٹل اسٹیو پہنچ جاؤ، وہاں آرڈر سے پوچھ لینا، اس سے پرنس آف ڈام کہہ دینا، وہ وہاں مینیجر ہے، عمران نے سرگوشیانہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے صفدر سے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ صفدر دانستہ پیچھے رہ گیا تھا۔ اسٹیشن پر بے شمار لوگ تھے۔ عمران اب مطمئن تھا کہ اس طرح باری باری سب ساتھیوں کے پاس پیغام پہنچ جائے گا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ پر پہنچا اور پھر اس نے ٹکٹ گیٹ کے ساتھ نصب کمپیوٹر میں ڈالا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی گیٹ خود بخود کھل گیا اور عمران باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم تیزی سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔
ٹیکسیاں وہاں قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ عمران کے پہنچتے پہنچتے ایک خالی ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو عمران نے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ یس سر، ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے کہا۔ ہوٹل 5 اسٹار۔ عمران نے جان بوجھ کر اس ہوٹل کا نام لے دیا جو شہر کے انتہائی دوسرے کونے پر تھا۔ وہ اس طرح اپنے تعاقب کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران کی نظریں مسلسل بیک مرر پر لگی ہوئی تھیں۔ سڑک پر ہزاروں کاروں کا ایک ہجوم سا تھا اور تعاقب کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس کا تعاقب یقیناً ہو رہا ہوگا۔ ابھی وہ گنجان آباد شہر سے ہی نکلے تھے کہ اچانک ٹیکسی سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پھرتی سے ڈیش بورڈ کا ایک بٹن پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سرر کی تیز آواز سے اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان شیشے کی دیوار چڑھ گئی۔ عمران نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ ان کی پلاننگ کے مطابق وہ ان کی مخصوص ٹیکسی میں آ بیٹھا ہے، اور یہ پلاننگ بڑی آسانی سے کی جا سکتی تھی کہ ان کے آدمی ٹیکسی سٹینڈ کے پاس رک گئے ہوں گے۔ جیسے ہی عمران قریب پہنچا وہ آگے والی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ اس طرح لامحالہ عمران کو ان کی مرضی کی ٹیکسی میں بیٹھنا پڑ گیا۔ اب ٹیکسی تیزی سے ایک ایسی سڑک پر دوڑ رہی تھی جس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ عمران اطمینان سے سیٹ پر نشست لگا کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے اتنی مہلت بھی شاید اسی لیے دی گئی تھی کہ اس کے ساتھیوں کو چیک کیا جا سکے، لیکن جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو انہوں نے اسے ہی لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیکسی اب ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو چکی تھی اور پھر وہ ایک کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ چند لمحوں بعد گیٹ خود بخود کھل گیا اور ٹیکسی اندر داخل ہو گئی۔ پورچ میں مشین گنوں سے مسلح 5 افراد اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ عمران کی جیب میں ریوالور بھی نہیں تھا، کیونکہ انٹرنیشنل ٹرین پر اکثر اسلحہ اور منشیات کی چیکنگ ہوتی رہتی تھی۔ مسلح افراد ٹیکسی کے گرد پھیل گئے اور پھر سرر کی آواز کے ساتھ ہی درمیانی شیشہ غائب ہو گیا۔ اسی لمحے کار کے دونوں اطراف کے دروازے باہر سے کھولے گئے۔ خاموشی سے باہر آ جاؤ ورنہ، ایک مسلح شخص نے کرخت لہجے میں کہا، اور عمران خاموشی سے باہر آ گیا۔ البتہ اپنا بیگ اس نے ساتھ ہی اٹھا لیا تھا۔ 4 مشین گنیں اس کے جسم کے ساتھ لگ گئیں اور ایک شخص نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ اندر چلو، اسی مسلح شخص نے کہا۔ وہ شاید ان کا انچارج تھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، انچارج نے اسے بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا، اور عمران کندھے اچکاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ برآمدے سے اسے ایک راہداری میں لے جایا گیا اور پھر وہاں سے سیڑھیاں اتار کر نیچے ایک گیلری کے اختتام پر بنے ہوئے دروازے پر پہنچ کر وہ سب رک گئے۔ ایک مسلح شخص نے مخصوص انداز میں ہینڈل کو گھمایا اور دروازے کو دھکیل کر کھول دیا۔ عمران کو اندر لے جایا گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عمران کو ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر کے نائلون کی رسی سے اچھی طرح باندھ دیا گیا، اور پھر وہ 5 مسلح افراد کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور کچھ افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نوجوان انتہائی کرخت چہرے کا مالک ادھیڑ عمر تھا، جبکہ دوسرا نوجوان تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ آدمی جو مشکوک ہے، ادھیڑ عمر نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ یس باس، چیکنگ سینٹر سے یہی رپورٹ آئی ہے۔ ہم نے اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ بہرحال یہودی اپنے ساتھیوں کے متعلق بتا دے گا، نوجوان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ادھیڑ عمر نے آگے بڑھ کر عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی کو چابک مارا جائے تو چابک لگنے کی مخصوص آواز سنائی دیتی ہے۔ مارٹن، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ باس یہ میک اپ میں ہے، اصل میں اس کا نام علی عمران ہے۔ چیف باس نے تو اسے دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے، اور اسے ہم ٹرین میں ہی گولی مار دیتے، لیکن مسئلہ اس کے ساتھیوں کا آن پڑا، اسی لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا، نوجوان نے جواب دیا۔ تم لوگ شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، وہاں ٹرین میں بھی اور یہاں بھی میرا کسی علی عمران سے کوئی تعلق نہیں، میرا نام مارٹن ہے۔ مارٹن، عمران نے کہا۔ بہتر تو یہی تھا کہ بابک کو یہاں بلا لیا جاتا۔ بہرحال مٹکاف کو بلا لو، وہ اس کو گلوا لے جو کچھ گلوانا ہے، ادھیڑ عمر نے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ نوجوان، بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ مٹکاف نے تمہارا ریشہ ریشہ علیحدہ کر دینا ہے، ادھیڑ عمر نے آگے بڑھ کر عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس معاملے میں دلچسپی نہ ہو۔ اگر تمہارا تعلق حلقہ موت سے ہے تو پھر میں بتا سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور ادھیڑ عمر حلقہ موت کے الفاظ سن کر چونک پڑا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم ضرور صحیح آدمی ہو، ادھیڑ عمر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ میری جیب میں ایک خط ہے، وہ نکال لو، اس سے تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا۔ خط؟ کیسا خط؟ ادھیڑ عمر نے چونکتے ہوئے کہا۔ خود ہی دیکھ لو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ادھیڑ عمر تیزی سے آگے بڑھا۔
اور اس نے عمران کی سائڈ جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی چاہا تھا کہ پلک جھپکنے میں وہ پلٹ کر عمران کے سینے سے آ لگا۔ عمران کا ہاتھ اس کی گردن کے گرد موجود تھا اور دوسرا پیٹ پر، رسیاں وہ پہلے ہی کاٹ چکا تھا۔ یہ ہے وہ ہاتھ، عمران نے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ ادھیڑ عمر نے تیزی سے تڑپ کر علیحدہ ہونے کی کوشش کی، لیکن عمران کے شکنجے سے نکل جانا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو شاید عمران اب تک کئی بار قبر میں پہنچ چکا ہوتا۔ زیادہ حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا، عمران نے بازو کو جھٹکا دینے کے ساتھ ساتھ بھوکے بھیڑیے کسی انداز میں گراتے ہوئے کہا، اور ادھیڑ عمر کے حلق سے بے اختیار گوٹی گوٹی چیخ نکل گئی۔ اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ اسی لمحے وہ نوجوان ایک دیو آمد آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کی آنکھیں عجیب منظر دیکھ کر حیرت سے پھٹنے لگ گئیں۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زوردار جھٹکا دیا تو ادھیڑ عمر باز کے حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نوجوان نے بری طرح ہراساں ہوتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا، اپنا ریوالور پھینک کر ادھر کونے میں چلے جاؤ تم دونوں جلدی، ورنہ، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ ادھیڑ عمر کی گردن پر عمران کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں اور چہرہ بگڑ گیا تھا، اور شاید یہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور نیچے پھینکا اور پھر وہ مٹکاف سمیت ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے جلدی سے اپنی ایک ٹانگ ڈھیلی کی اور رسیوں سے اونچی کر کے باہر نکالی، اور پھر پلک جھپکنے میں دوسری ٹانگ بھی آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی ایک لمحہ تھا جس میں اسے زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ ٹانگیں آزاد کرانے کے دوران لازماً اس کی گرفت ہلکی پڑ جانی تھی، اس لیے اس نے ان دونوں کو دور بھیج دیا تھا۔ لیکن ادھیڑ عمر شاید اب رد عمل دکھانے کے ہی قابل نہیں رہا تھا، اسی لیے اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا۔ عمران پوری طرح آزاد ہوتے ہی تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر وہ ادھیڑ عمر کو دھکیلتا ہوا اس جگہ لے آیا جہاں ریوالور پڑا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر نے ایک بار پھر جھٹکا دے کر عمران کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے اسے اس کونے کی طرف دھکیل دیا جہاں وہ نوجوان اور مٹکاف موجود تھے، اور خود تیزی سے جھک کر اس نے ریوالور سنبھال لیا۔ ادھیڑ عمر کے آزاد ہوتے ہی نوجوان اور مٹکاف نے انتہائی تیزی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مگر عمران ظاہر ہے انہیں ایسا موقع کہاں دینے والا تھا۔ دوسرے لمحے کمرے میں دو دھماکے ہوئے اور نوجوان اور مٹکاف چیختے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ گولیاں ٹھیک ان کے دلوں پر لگی تھیں۔ ادھیڑ عمر ابھی تک اپنی گردن مسلنے میں مصروف تھا۔ عمران پہلے ہی چیک کر چکا تھا کہ اس کی جیب میں ریوالور نہیں ہے۔ شاید اس نے اس بات کا تصور تک نہیں کیا تھا کہ اس قسم کی سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب تم بھی ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف مڑ جاؤ، عمران نے ریوالور کا رخ ادھیڑ عمر کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تت تم کون ہو؟ تم جیسا آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ادھیڑ عمر باز نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ میں کان کی انداز میں سر تک پہنچ گئے تھے۔ تمہاری میری کوئی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے میں نے تمہیں گولی نہیں ماری، لیکن تم نے اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہ کہو، میں تو تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی تمام کرختگی یکلحظ غائب ہو چکی تھی، اور اب وہ ایسی سہمی ہوئی بکری کا چہرہ نظر آ رہا تھا جسے جنگل میں اچانک خوفناک شیر نظر آ گیا ہو۔ آنکھوں میں خوف اور مایوسی کے ملے جلے اثرات موجود تھے۔ اپنے متعلق پوری تفصیل بتا دو جلدی، عمران نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ مم میں، اس نے ہکلاتے ہوئے انداز میں کہا، مگر دوسرا لمحہ عمران کے لیے حیرت کا لمحہ تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ اچانک اور حیرت انگیز تیزی سے حرکت میں آیا تھا، اور عمران کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اٹھتا ہوا دور کونے میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر عمران کی ناف میں اس زور سے گھٹنا مارا کہ عمران بے اختیار اوف کی آواز نکالتا ہوا پشت کے بال فرش پر جا گرا۔ اس باز نے عمران کے نیچے گرتے ہی اچھل کر اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گردن کے بال فرش پر گرا۔ اس سے یہی حماقت ہوئی تھی کہ اس نے اناڑیوں کے انداز میں عمران پر حملہ کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ عمران نے اسے دونوں ٹانگوں پر پیچھے اچھال دیا تھا، اور پھر وہ دونوں باک وقت ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ باز کے چہرے میں ایک بار پھر وہی کرختگی تھی۔ میں مان گیا تمہیں کہ تم مجھ سے بھی بڑے اداکار ہو، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ باز نے ایک بار پھر اس پر ڈانچ دے کر وار کیا، لیکن اب ظاہر ہے عمران سنبھلا ہوا تھا، اس لیے عمران اس کے حملہ کرتے ہی لٹو کی طرح گھوما، اور اس کی لات اس قدر طاقت سے باز کی سائڈ پر پڑی کہ وہ بری طرح چیختا ہوا کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، عمران نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑا، اور ایک بار پھر یوں اٹھا کر فرش پر پٹک دیا کہ جیسے دھوبی کپڑے کو پتھر پر پٹکتے ہیں۔ اس پر باز کے سر پر ایسی چوٹ آئی کہ اس کا جسم سیدھا ہوتا گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا،
اس نے سب سے پہلے جا کر ریوالور پر قبضہ کیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے اور شاید باہر موجود افراد یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اندر مٹکاف اپنی کارگزاری میں مصروف ہے۔ حالانکہ بیچارہ مٹکاف تو آتے ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ عمران نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کمرے کی پچھلی دیوار میں مختلف الماریاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے ایک الماری کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس الماری کے نچلے خانے میں ربڑ کے ایسے ماسک کا ڈبہ موجود تھا جسے آسانی سے میک اپ کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے ڈبے میں سے ایک ماسک نکال لیا اور پھر اسے الماری سے ایک رسی نکال کر اس نے سب سے پہلے اس ادھیڑ عمر کے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے اس کی ناک اور منہ کو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی ادھیڑ عمر نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار کراخ سے نکل گئی۔ عمران بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ ہی اکڑوں بیٹھ گیا اور پھر اس نے جیب سے وہی ریوالور نکال لیا اور اس کا چیمبر کھول کر اندر موجود گولیاں چیک کرنے لگا۔ ادھیڑ عمر کراہتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن عمران کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ادھیڑ عمر کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ عمران نے ریوالور میں موجود گولیاں نکال کر باہر اپنی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ سنو، میں تمہیں ایک دلچسپ کھیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ چیمبر میں 8 خانے ہیں۔ میں ایک گولی خانے میں ڈال کر چیمبر کو گھما دوں گا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، کیا گولی فائر ہوگی یا تمہیں چانس ملے گا۔ ہو سکتا ہے پہلی بار میں ہی فائر ہو جائے اور ہو سکتا ہے تمہیں ایک چانس مل جائے یا پھر 7 چانس مل جائیں۔ اس طرح تم بھی مطمئن رہو گے کہ میں نے تمہیں جان بوجھ کر گولی نہیں ماری اور میرا ضمیر بھی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ادھیڑ عمر کو دکھا کر ایک گولی چیمبر میں ڈالی اور پھر چیمبر کو مسلسل گھمانا شروع کر دیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی نفسیاتی خوف طاری کرنا چاہتا تھا۔ کئی لمحوں تک مسلسل چکر دینے کے بعد اس نے ریوالور کی نال ادھیڑ عمر کی کنپٹی پر رکھ دی۔ اب میں صرف 3 تک گنوں گا اور پھر ٹریگر دبا دوں گا۔ آگے تمہاری قسمت، چانس ملے یا کھوپڑی کے ریزے اٹھ جائیں۔ عمران نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ 1۔ عمران نے گنتی شروع کر دی۔ ٹھہرو ٹھہرو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ادھیڑ عمر نے یکلحد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے اپنے متعلق بتاؤ، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے دوبارہ گنتی شروع کر دی۔ بتا رہا ہوں، میرا نام فارگر ہے، میں ویسٹرن کارمن سینٹر کا انچارج ہوں، حلقہ موت کا۔ فارگر نے فوراً ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔